नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर ये कहा जाए कि 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद से पंजाब और पाकिस्तान की सियासत जो है मसलसल एक तलातुम और एक हिजान का शिकार रही है, और कल की शाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो धमाका हुआ जब हमजा शहबाज की हुकूमत एज चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रही, वो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉम्बशेल था जिसने पाकिस्तान की तमाम तर सियासत को और पॉलिटिकल डायनामिक्स को और पावर डायनामिक्स को अक्सर बदल करके रख दिया है। अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है, जिसके चंद मील अगर बाहर निकले फैजाबाद से आगे तो पंजाब शुरू हो जाता है, अगर दूसरी तरफ घूमें अटक की तरफ जाना शुरू करें तो अटक के करीब खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, अगर मरी की तरफ जाएं तो उसके आगे खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है, उस जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके आगे आज़ाद कश्मीर है जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके और नॉर्थ पे चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जाहिर है कि पंजाब की तरफ जाएं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बहरहाल बावजूद इस हकीकत के आज जो फेडरल गवर्नमेंट है, पीडीएम की अलायंस जमातें हैं, उनका रिजॉल्व यही था कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, हुकूमत किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होगी। ये ज़रूर कहा गया, आज जो कैबिनेट मीटिंग की बात हुई और उसमें ये ज़रूर एक चीज़ सामने आई कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किस चीज़ पे बातचीत करने को तैयार हैं ये क्लियर नहीं था। अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीबन बहुत ही तवालत की 1.5 घंटे की तकरीर उन्होंने कैबिनेट के सामने की, वो ख़त्म की उन्होंने 7 बजे के करीब, तो उन्होंने उस तकरीर में यही कहा कि इमरान खान जो है वो एक कल्ट है और एक कल्ट को लोग फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बाकायदा इस तरफ भी इशारा कर दिया कि जिस तरह से एडोल्फ हिटलर वो कल्ट था, उन्होंने एडोल्फ हिटलर के साथ तशबीह नहीं दी इमरान खान को, लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह वो कल्ट था इसी तरह इमरान खान भी एक कल्ट है जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और उन्होंने उसके बाद अपील की अपनी ही नेशनल असम्बली से कि उनको मौका दें। उन्होंने कहा जिस तरह से न्यू डील जब आया था रूजवेल्ट का, ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका में हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने हालात ठीक कर लिए थे। उन्होंने कहा कि वो भी हालात ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये वही शहबाज शरीफ है जिसने पुल बनाए, जिसने ब्रिजेस बनाई, जिसने सड़कें बनाई, जिसने अंडर पासेस बनाए, जिसने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, जिसने रिकॉर्ड टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देख के ऐसा ही लगता है कि शायद वफाकी हुकूमत अभी तक कोई माइंड बनाया नहीं है, अभी तक चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट नहीं आए, अभी तक सोचो बचार हो रहा है। कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी देर में शायद कौम से एक खिताब करेंगे या कर चुके हैं तो, और उसके हवाले से कल वो जाएंगे लाहौर में जहां वो बड़े अहम किस्म के फैसले करेंगे। तमाम जब दिन का आगाज़ हुआ तो इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये धमकी भी लगाई कि अगर उनका रास्ता रोका गया, उनकी एंट्री बंद की गई पंजाब के अंदर, तो फिर गवर्नर राज भी लग सकता है। क्या कहना था एग्जैक्टली राना सनाउल्लाह साहब का, मैं आपको सुनाता हूँ। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां का बदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। नाज़रीन, मुझे नहीं लगा कि राना सनाउल्लाह साहब वाकई सीरियसली ही कह रहे थे कि पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे। गवर्नर राज लगाने का एक्सपेरिमेंट जो 2009 में किया था, उस वक्त भी हुकूमत ने तो वो कोई बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया था, तो पंजाब में तो कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल या कारआमद नहीं रहा था। ताहम तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को जाने नहीं दिया। इसके फ़ौरन बाद फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने काउंटर थ्रेट लगाई। गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियां मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। ये तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है। इस वक्त हुकूमत से ज्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड है। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। कुछ तो नाज़रीन, हमें पंजाब की सियासत में जोगतबाजी और एक दूसरे को चैलेंज करने का जो कल्चर है वो एक कल्चरल प्रॉब्लम है। सिसकती हुई हुकूमत, लटकती हुई हुकूमत, जब चाहे उड़ा दें, जब चाहे ख़त्म कर दें। इन सब चीज़ों को डिस्काउंट करके देखना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। मेरे साथ 3 बहुत ही कैपेबल कमेंटेटर्स हैं। इस हवाले से स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब, पाकिस्तान PMLN के रहनुमा हैं,
کتابوں کے آتھر بھی ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان ان دا اسٹوڈیوز. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب جو کہ پی ایچ ڈی ہیں پبلک پالیسی میں, جس طرح سے ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ ڈاکٹریٹ ہیں, اسی ڈاکٹر افتخار دورانی بھی ڈاکٹریٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں پبلک پالیسی کے اندر, ایس اے پی ایم اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان رہ چکے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. تیسرے بھی آج ہمارے ساتھ, مطلب تیسرے بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیف صاحب ہیں. 3 پی ایچ ڈیز ہیں اور وہ پولیٹیکل اکانومی کے کامنٹیٹر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مناسب ڈبیٹ ہو سکے کہ ہم سمجھ سکیں گے ان تینوں اپنے پارٹیسپینٹس کی مدد سے کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. اگر ہم آغاز کر لیں ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب سے. دورانی صاحب, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی حکومت کو کل بہت بڑی کامیابی ہوئی. کامیابی تو آپ کو در حقیقت ہوئی 17 جولائی کو پنجاب کے انتخابات میں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ویلیڈیٹ کر دیا. لیکن اس کے بعد سے آپ کی پارٹی جو ہے اس نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. اس سے پہلے لوگ مسلسل ٹیز کر رہے ہیں کہ شاید آپ پنجاب کی حکومت توڑ دیں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, کی پی کی. اب آپ کی طرف سے ٹوٹل خاموشی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو مبارک بات ہے پورے پاکستان کے لیے جی, بالخصوص پنجاب کے عوام کی, جنہوں نے ایک فیشسٹ حکومت جو ہے گرائی ہے وہاں پہ, جتنا انہوں نے ظلم کیا. جس طرح کہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے, یہ تو نقص امن میں ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ نقص کیا جو ہے امن خراب کیا پاکستان کا, اس میں یہ پورے پاکستان کی جیت ہے. ایک قرآنی آیت ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں, وہ کانٹیکسٹ اور ہے قرآن میں لیکن میں اس میں ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دے پلاٹ اینڈ دے پلان اینڈ آئی پلان ٹو اینڈ آئی ایم دی بیسٹ پلانر. اللہ یہ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ میں سب سے بیسٹ پلانر ہوں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے سندھ ہاؤس میں پرچیزنگ کی, تو پرانی باتیں ہوگی نا میری عرض سنو سر. ان لوگوں نے بندے 25 منافین بندے ہمارے خریدے وہاں پہ پنجاب میں. پھر دوبارہ انہوں نے اٹیمپٹ کی, پھر یہ خط لے کے آ گئی ہے, یہ جو چودھری شجاعت خط تھا. لیکن اللہ میاں نے کل ان کو بڑا ہی جو ہے نا, جسے کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ بری شکست کسی کے لیے نہیں ہو سکتی سیاست میں جو ان کے ساتھ کل ہوا. اس سے آگے جو ہے ڈاکٹر صاحب الیکشنز ہیں. آپ نے بڑا لمبا ان کو ایریا دے دیا اس کو, شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب کو. ان کا تو ادھر سے جو ہے مری کی طرف جو ہے ٹول پلازا ہے, ادھر سے اسلام آباد ٹول پلازا, ترنول تک ہے ان کی سرحد رہ گئی. میں بھول گیا کہ مری جو ہے وہ پنجاب میں سوری ان کی ٹیریٹری سے یہ نکل گیا. شیخ رشید صاحب نے کہا یہ سی ڈی اے کے, میں مری کو ادھر کاؤنٹ کر رہا تھا, مری تھی پنجاب میں. اچھا ٹھیک ہے. ہر گزرتے دن کے بعد دیکھیں جی بجلی قیمتیں نے دوبارہ بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر یہ پیٹرول کم بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جو اپنے اوپر صرف اس لیے کہ جی انہوں نے نیب کے کیس ختم کرنے تھے, اس لیے انہوں نے تمام زحمت کی NRO 2 کے لیے. ہم نے کی NRO 2 بھی ان کو نہیں ملا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, کیس لگا. آپ نے آگے کرنا کیا ہے سر؟ الیکشن جو فواد چودھری نے کہا. تو کیا اسمبلیاں توڑیں گے, کیسے کریے؟ تو نہیں الیکشن کی بوٹ پہ لگ رہے سر, خود آئیں گے, آپ دیکھیں خود آئیں گے. ہاں ہاں ہاں, یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک حکومت جو CDA کی ٹیریٹری میں ہے وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ اچھا, اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ایک ٹھیک ہے آج تو سٹینڈ نہیں لیا آپ کی حکومت نے الیکشن کے حوالے سے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی تھنکنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں جانا الیکشن ہی کی طرف پڑے گا؟ دیکھیں جو ہے وہ کنٹمپلیٹ تو ہم اس کو کر رہے ہیں بات کو, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں اس کے اوپر ابھی کوئی ڈیسیجن ہوا ہے. نہیں ڈیسیجن تو نہیں ہوا, لیکن کیا کوئی تھنکنگ ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ الیکشن سے ریلیٹڈ, اب تو ویسے اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ بھی ہو تو الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہی ہے, تو ظاہر ہے وہ یہ چیزیں تو ہمارے ذہن میں ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ جی مری کا راستہ یہاں ترنول, اگر اتنا ہی معاملہ سیدھا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کو کیا, اگر آپ CDA کے نہ لیں, آپ اتنی معمولی چیز ہے نا, وفاقی حکومت کوئی مذاق نہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری نہ لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ لیں نا, رہنے دیں. آپ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو کہ آپ ہمیں رہنے دیں. ریکویسٹ نہیں, ہم میں کبھی کیوں ریکویسٹ کریں گے. یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ترنول اور بارہ کہو اور یہ اور وہ, یہ سیاسی سلوگنیئرنگ تو ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں ان کو ہی معلوم ہے کہ وفاقی حکومت کی کتنی طاقت ہوتی ہے. اور یہ اس کو کہہ دینا جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک کس قسم کی طاقت, یعنی فائنینشیل طاقت ہے؟ فائنینشیل طاقت ہے, بجٹ ہوتا ہے اس کا, کیا کہتے ہیں اس کی منسٹریز ہیں, اس کی کیا کہتے ہیں اس کے نیچے بہت پتہ نہیں سینکڑوں ادارے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جی آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے جو کل کا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے دیا, اس کے اندر اپنے ہی پریسیڈنٹس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے 8 ججوں کا جو پریسیڈنٹ تھا اس کو سائڈ اسائڈ کر کے اپنے ہی, اور انفیکٹ اس ججمنٹ میں خود بھی تھے ایک جج صاحب. نہیں اس میں 9 ورسز 8 تھا نا, کہتے ہیں 17 کا تھا وہ ڈیسیجن, وہ جتنا مرضی ہو, 3 ممبر بینچ 17 ممبر بینچ کے ڈیسیجن کو نہیں ہٹا سکتی, اور اس کو کر دیا. اور صرف 17 کا میجورٹی ڈیسیجن نہیں تھا, وہ 8 کا تھا. 17 ممبر بینچ تھی, 8 ممبر جو تھے انہوں نے ڈسینٹنگ ویو تھا, ہاں اس میں ڈسینٹنگ کا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ 3 ممبر بینچ 17 ممبر بینچ کے فیصلے کو الٹا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی وہ پاسنگ ریمارک تھے, یعنی کہ آئندہ ہم ججوں کے فیصلوں کو پاسنگ ریمارک کے طور کے اوپر لیں, جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں فیصلے کے اندر
کہ اس وقت ہمارا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور ابھی ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریشو ڈسیڈنڈی نہیں تھا, وہ آربیٹر ڈکٹا میں آتا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہمیں کانشیسلی ہمیں وہ ٹھیک لگ رہا تھا, اب ہمیں کانشیسلی یہ ٹھیک لگ رہا ہے. محمد مزاری کو کیسے ڈالیں گے؟ ہاں جی, اس نے کیا کیا؟ دوست محمد مزاری نے ان کے فیصلے کے مطابق کیا کہتے ہیں ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا, اور اگر دوست محمد مزاری کا فیصلہ غلط تھا تو چیئرمین سینٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا اس ٹائم کے اوپر. تو آپ نے کہا کہ یہ ان کی انٹرنل کارروائی ہم اس میں نہیں پڑھیں گے, اس دفعہ آگے کہہ دیا کہ جو آج چل رہا تھا کہ کیبنٹ کو بریف کیا گیا ہے کہ سو موٹو پاورز اور بینچ بنانے کی پاورز پہ ایک نئی قانون سازی کی جائے گی. 191 ہے یا 91 ہے آرٹیکل؟ یہ میرا خیال ہے 91 ہے, ٹھیک, مطلب دونوں میں سے ایک, یا 91 ہے یا 191 ہے, اس میں ہم ٹنکر کریں گے, وہ کریں گے یا وہ بھی بس ایسے ہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال اس کے اندر ہونی اس لیے چاہیے کیونکہ اس کے جی اگر ہمیں لگا عمران خان کو فائدہ, ایک میں سیاسی بات یہ کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیجن سے یہ اخذ میں کر رہا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ تھا تو 25 ممبروں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے, مگر اب میں عمران خان کا کیا کہتے ہیں فائدہ ہے تو 10 بندوں کے ووٹ کاؤنٹ. لیکن 7 تاریخ کو جب اسی بینچ نے فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس نے, تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا زبردست اس کو ویلکم کیا, ساری پارٹی نے آپ کے ویلکم کیا. اس نے تو آئین کو بالکل روند کے رکھ دیا, اس نے نو کانفیڈنس موشن میں ووٹ نہیں کرایا. دیکھیں وہ آپ یو کین ایپلز اینڈ اورنجز, ٹھیک ہے, آرٹیکل 5 کی کا کور لے کے کہنا کہ جی ہم نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ووٹ ہی نہیں کرائیں گے, یہ ایک چیز ہے. ایک جگہ ووٹ ہو اور پرانے پریسیڈنٹس کے مطابق جو ان کا فیصلہ بھی 2 مہینے پہلے آیا ہے, وزیر اعلیٰ تو بن گیا تھا کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز, انہوں نے ڈی سیٹ کروانا تھا ان کو, ٹھیک ہے, اور یہ الیکشن جیتتے اور ووٹ ہوتا اور یہ پھر دوبارہ چیف منسٹر ان کا بن جاتا, کورٹ کو بیچ میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ رہا ہوں. یہ انہوں نے پتہ نہیں کس چکر میں 63A کی آئین لکھ دیا پورا کا پورا. لیکن اگر کورٹ کا ڈیسیجن نہ بھی ہوتا تو حمزہ کا چیف منسٹر رہنا آفٹر ڈسکوالیفیکیشن مشکل ہو جاتا. دس از واٹ آئی بین سیئنگ ان مائی ویلاگز ایز ویل. نہیں ظاہر ہے کہ وہ 25 لوگ جب ڈسکوالیفائی ہوتے, نئے الیکشن ہوتے, 5 ان کو فوری طور پہ مل جاتے, ٹھیک ہے, 5 مل جاتے تو 173. یہی میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیچ کے اندر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اننیسیسری, ٹھیک ہے, وہ ایکسپوز ہو گئے, یہ ایک انٹرسٹنگ, اور اس ضرورت نہیں تھی. لیکن نا یہ لوگ تو ان کی گورنمنٹ تو بن جاتی, ٹھیک ہے, لیکن اگر 2 ہی مہینے میں آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, 2 مہینوں کے بعد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے خلاف, دیکھیں میری بات سنیں, پاناما سے شروع ہونے والا سلسلہ ہے, 9 کو 7 اور 9 کو ختم ہی نہیں ہو رہا. 7 اور 9 میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے 99 فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اگلا آئین توڑ دیں تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ چلے یہ لیگل, میں کوئکلی میں ذرا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں تو چلیں اکنامک کامنٹیٹر ہیں, لیکن اگر آپ کو ہم سیاست میں گھسیٹ ہی لیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ مطلب ظاہر ہے آپ پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی اور پالیٹکس دونوں کو دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں سیاست میں, اینڈ واٹس نیکسٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے سب آپ کے مہمانوں کی بات چیت سنی, پچھلے 20 منٹ آپ نے صرف کیے ہیں سیاست کے اوپر. اس وقت جو واضح پیغام نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملکی سیاست جو ہے وہ ملکی معیشت کو مکمل تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. جتنے بھی اس وقت معاشی اشاریے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ معاشی پالیسیز کے نتیجے میں نہیں ہیں, وہ سیاسی غیر یقینی کی فضا کے نتیجے میں ہیں, وہ سیاسی انتشار کے نتیجے میں ہیں, وہ سیاسی افراتفری کے نتیجے میں. دیکھیے آپ میڈیا والے بھی کئی مہینے کے بعد ایک آدھا پروگرام معیشت کے اوپر کرتے ہیں, سارا ٹائم سیاست کے اوپر لگتا ہے, اور میں نے گنے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 1174 خاندان ہیں جن کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ وہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کو اگر آپ جمع کر لیں, جو باقی 3.5 کروڑ خاندان ہیں, ایک طرف 1174 خاندان ہیں اور دوسری طرف 3.5 کروڑ خاندان ہیں جن کا تعلق یہ ہے کہ بھئی تیل کی قیمت کا کیا ہوگا. اس وقت کسی نے, آپ کے مہمانوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ تیل خریدنے کے پیسے ہمارے بینکوں کے پاس ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ڈالرز ان کے پاس نہیں ہیں. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ 60 ادویات ایسی ہیں جن کا وہ جو ہم باہر سے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ منگواتے ہیں اس کی ایل سیز نہیں کھل رہی, اس کے ڈالرز ختم ہو گئے ہیں. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ کاریں بنانے والے جو پلانٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سیاسی انتشار, سیاسی افراتفری, سیاسی غیر یقینی کی فضا, یہ 3.5 کروڑ خاندانوں کا یہ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. جو ترجیح ہے وہ سیاست ہے, وہ معیشت نہیں ہے کسی کے نتیجے. آپ دونوں سیاستدانوں, دونوں طرف کے جو سیاستدان ہیں, آپ سوچئے کہ وہاں پہ کہیں اصولی سیاست نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھا ہے, اگر ان کے خلاف کرتا ہے تو وہ غلط ہے, اور دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے. اور معیشت کسی کی ترجیح نہیں.
दोनों में से किसी की तरजीह मईशत नहीं। खुदाया श्रीलंका से कोई सबक ही सीख लें। देखिए, दो असबाब जो श्रीलंका से बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आते हैं, वो पहला ये है कि कई सालों की माली बदइंतज़ामी, ग्रोस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और ऑन टॉप ऑफ दैट सियासी अफरा तफरी। इन दोनों चीजों ने पैदा किया है श्रीलंका वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस, कई सालों की माली बदइंतज़ामी और सियासी अफरा तफरी। अब यही चीज आपको पाकिस्तान में नजर आने लगी है। हम पिछले कई सालों से 15-20 सालों से माशी बदइंतज़ामी इतनी हो रही है, और जितनी अब सियासी अफरा तफरी सामने नजर आ रही है, तो किस तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं? वो जो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान हैं, उनको हमने उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं? हर सियासतदान अपनी कुर्सी और अपनी गद्दी के पीछे पड़ा है। आम आदमी के मतलब कोई। डॉक्टर फरूख सलीम साहब मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बुनियादी तौर पे बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि पाकिस्तान के जो सियासी ख़ानदान और पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ हैं वो मईशत के बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं है, और मईशत जो है वो पाकिस्तान की सियासत की वजह से एक बदहाली का शिकार है, उसकी वजह से वो सफ़र कर रही है, और एक लंबी जो बदइंतज़ामी चली आ रही है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, उसका रिजल्ट जो है बहुत ख़तरनाक निकल सकता है। ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर हैं, उनका कहना यह था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछना है। हम गुज़िश्ता 3-4 दिन से ये सुन रहे हैं कि वफाकी कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस ला के पाकिस्तान की जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, जैसे OGDCL है, मारी पेट्रोलियम, MPCL है, PPL है, पेट्रोलियम पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, उनके एसेट्स और हस्सों को बेचना जो है करना चाह रही है, उससे $2 बिलियन रेज करना चाह रही है। मेरे ज़हन में सवाल यह है कि अगर ऐसे बेच भी देंगे तो क्या $2 बिलियन एकदम तो शायद नहीं मिल सकेंगे। मौजूदा क्राइसिस का उसमें एग्जांपल दी जा रही है कि डॉलर नहीं है, तो आपको लगता है कि ये वाइज मूव है इन कंपनीज को बेचना जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो लॉस मेकिंग नहीं है? डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं इसके पीछे। पहली चीज तो ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट से दरख्वास्त की थी कि उनको $2-3 बिलियन जो है वो बैंक के, उस तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि अगर हम आपको लोन नहीं दे सकते, हम आपके पास $2-3 बिलियन नहीं रखवा सकते, एक शर्त यह है कि अगर आप अपनी जो आपकी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं उनको उनके शेयर्स अगर आप हमें बेच दें तो उस सिमत में हम जा सकते हैं। और ये तजुर्बा एक बहुत बड़ा वेल्थ फंड है अबू धाबी का, जो कहलाता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने इजिप्ट में यही काम किया था। इजिप्ट वाले भी UAE के पास गए थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि उनको कुछ डॉलर्स दिए जाएं। वहाँ पे भी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने यही तजवीज़ दी थी कि आप अपनी कुछ कंपनियां जो हैं उसके असासे हमें बेच दें और उसके इव्ज़ हम आपको डॉलर्स दे देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये उसी किस्म की कोई तजवीज़ जो है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और इसकी हमायत में मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत का काम, हम एक अरसे से कह रहे हैं, बिजनेसेस चलाना नहीं है, उसका काम हुक्मरानी करना है। बिजनेसेस चलाना प्राइवेट सेक्टर का काम है। दूसरी तशवीश की बात ये ज़रूर है जो आप कह रहे हैं, सुना यह गया है कि उसको कहीं डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, या आजकल जो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हालात हैं वो बहुत गिरे हुए हैं और शायद हम अपने असासे जो हैं वो सस्ते ना बेच दें। तो बेचने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आता, ये हुकूमत को इवेंचुअली तो प्राइवेटाइज करने ही चाहिए, लेकिन सस्ते बेचने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। सस्ते बेचने वाली बात एक ऐसे मौके पे जबकि स्टॉक मार्केट में पाकिस्तानी जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस बड़ी कम है, उस मौके पे PPPL को, MPCL को, OGDCL को, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं यहाँ की, इनको बेचने का कितना क्यों है ये प्लान आपका? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि हम कोई भी अगर एसेट बेचेंगे तो उसकी एक फेयर प्राइस लेंगे। $2 बिलियन लेना चाह रहे हैं, मतलब उनकी असल वर्थ कितनी है? मैं एक प्रिंसिपल एक बात बता रहा हूँ कि हम कोई भी एसेट बेचेंगे तो हम उसकी एक जो उसकी एक्चुअल जो उसकी राइट प्राइस है हम वो लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, मैं इनकी बात सेकंड करूँगा कि सरकार का ये काम नहीं है कि इन इदारों को चलाए, कल को ये प्रॉफिटेबल ना रहे तो ये आपके जड़ों में बैठ जाएंगे, जैसे स्टील मिल में हो चुका है और वैसे इवन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में हो चुका है, एक टाइम पे बहुत प्रॉफिटेबल थी। तो अब बुनियादी बात ये है कि अगर आपके पास कोई बायर आ गया है तो एक तो उसको भगाए ना। देखिए, ये हमारे मुल्क में एक बड़ा रिवाज है, हमने अपनी थ्योरियाँ बना लेते हैं। एक वो सैंडक में पता नहीं क्या निकल आया, वो बाद में पता चला कुछ भी नहीं निकला था।
پھر وہ ادھر ریکوڈک میں پکا دیا لوگوں کو, وہ بعد میں جو ہے $7 بلین کا ہم نے وہ کرا لیا. تو انویسٹر آ رہا ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بیسکلی, اگر وہ یہ بات درست ہے, یہ جو بھی بلینز آف ڈالرز ہیں, تو ان کو آپ جو ہے وہ ایز این انویسٹر دیکھیں, اور اگر آپ کا انٹرسٹ پورا ہوتا ہے, ان کا انٹرسٹ ہی پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے جی؟ آپ کی پارٹی اس پہ اعتراض کر رہی ہے, کرٹیسائز کر رہی ہے. لیکن جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس میں ایسا کوئی سکسیسفل ماڈل ہے نہیں ہے. پی ٹی سی ایل میں پیسے دیے, یو ای کو دیے ہوا ہے 27% شیئرز. ہاں جی, پیسے دیے انہوں نے آپ کو آج تک؟ پیسے ہی نہیں دیے. میں $1.7 بلین دیے ہیں. نہیں جی, آج بھی $800 ملین نہیں دیے تھے, لیکن اگر آپ اس کی ویلیویشن کرائیں نا تو اٹ واز اسٹل اے ویری گڈ ڈیل. اس کی وجہ یہ ہے, کتنے دیے, کتنے تھے انہوں نے؟ $1.7 بلین دے دیے تھے انہوں نے. یہ کہ ڈیل ہوئی تھی, بعد میں انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ایسٹ نہیں ملے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ملینز آف ڈالرز کے ایسٹس ہیں وہ آپ نے ٹرانسفر نہیں کیے, ادھر قبضے ہوئے ہوئے ہیں, اس طرح کے مسئلے, وہ آپ کر دیں تو ہم باقی پیسے دے دیتے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں نا, ایک زمانے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ پی آئی اے لیں گے تو اسٹیل مل مفت مل جائے گی. بہت خجوک بند پڑی ہے, وہ اس کا کیا کرنا ہے. نہیں دیکھیں, پی آئی اے جب ارشد ملک تھا آئے, جب چیئرمین آئے, یہی پی آئی اے ٹھیک ابھی بھی 560 ارب روپے اس کا خسارہ ہو گیا, 300 ارب روپے بڑھا کے. ارشد ملک ابھی بھی ہے نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے, ابھی نہیں چینج ہو گئے. 360 ارب روپے میں ان کو دیا تھا, 560 ارب روپے میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ خسارے کو. چلیں جو ان کا ماڈل ہے, جس نے یو بی ایل نے منشا صاحب کو دے دیا, ان کا ایک ماڈل بڑا اسٹریٹجک ہے کہ ایم سی بی تھی, ایم سی بی. آپ تنقید کر رہے ہیں دورانی صاحب. نہیں تنقید نہیں, آپ کے انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے انٹینٹ ثابت کر رہے ہیں کیسے ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں نا جی, آپ کو ایگزامپل یہ ہے کہ ان کا فیملی کو دے دیں. ہاں جی, وہ مانیکا فیملی کو دے دیں یہ ساری چیزیں. کون سی مونیکا لیونس کی ہے یہ؟ کون سی مونیکا؟ اچھا, گجراوالا ہاؤسنگ سوسائٹی. ان کے سسر کو انہوں نے وزیر بنا دیا, پکڑ لیں. خاور مونیکا کو نہیں, وہ جو ہے جن کی بات کر رہے ہیں ان کے سسر کو انہوں نے وزیر بنا لیا, اور جو باقی فیملی ہے ٹھیک ہے, پکڑ لیں آپ حکومت. اس کو بنایا وزیر, وہ جو جس کی بات یہ کر رہے ہیں فرا کی, میں فرا کی بات ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی, پکڑ لیں آپ حکومت میں, جس کا کہہ رہے ہیں پکڑ لینا جی. آج بھی ان کے جو نا وزیر اعظم جو ہے انہوں نے کوئی 15 گھنٹے تقریر کی وہاں پہ. اچھا, میں حیران ہوں اس حکومت پہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا. ایک بندہ عمران خان جو ہے ایک بال سائن کرتا ہے وہ کروڑوں میں بک جاتا ہے, ایک شرٹ سائن کرتا ہے کروڑوں میں بک جاتا ہے. یہ گفتگو کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ, کیا گفتگو ہوتی ہے. ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس نے یہ کر دیا فلاں کر دیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ اختیار ہے, نہ ان کے پاس عمل ہے, نہ ان کے پاس کردار ہے, کچھ بھی نہیں. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اور وہ تھا این آر او لینا. وہ بھی سپریم کورٹ چلا گیا. یہ اس عمران خان ان کو اس طرف نہیں چھوڑے گا. اس لیے میں نے کہا انٹینٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ جب بھی آئیں گے نا جی, آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں, ورنہ یہ ملک ٹھیک ہوتا. ہم سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں 4 سال میں اتنی انٹینٹ اچھی تھی کہ ڈبل کرے گئے قرضے. لیکن یہ جو اتنی بڑی سیل اس اسٹیج پہ, جبکہ آپ کی حکومت پولیٹیکلی ٹربلڈ ہے اور آپ اس کے مین جو بلو چپ کمپنیز ہیں, بات یہ ہے کہ حکومت چلانے کا حق تو جو ہے وہ اس پارٹی کا نا, جس جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نہیں کر سکتے, جو ایسٹ سیل آپ نہیں کر سکتے, پرائیویٹائزیشن آپ نہیں کر سکتے, تو پھر جنہوں نے یہ جو کر رہے ہیں ان کو بلا کے بٹھائیں, انہیں خود ہی وزیر اعظم نامنیٹ کر دیں. آپ کی حکومت یہ سوچ بھی رہی ہے کہ ہم نے الیکشن بھی جلدی کروانے ہیں, جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ یہ سیل ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ خواہش ضرور ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, لیکن ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بات یہ ہے کہ کون کروا رہے ہیں ان سے کام, یہ سارے ہم نہیں, سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگوائی ہیں. وہ آپ کی جو ہے آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر پنجاب میں پابندی تھی, پنجاب میں تھی نا, اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر ابھی ختم کر دی ہے انہوں نے. آپ ذرا مذاق چیک کریں کہ 4 مہینے تک بند کر کے رکھا اور کھول دی. وہ تو حمزہ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے, وہ حمزہ کے چیف منسٹر تو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے پنجاب کا سب سے بڑا, اس کو وزیر اعلیٰ لگا کے کہہ رہے ہیں وہ بڑا ایماندار ہے. حمزہ کا لیگل سٹیٹس چونکہ کنٹرول نہیں, لیگل سٹیٹس بالکل ٹھیک تھا اس کا. اس کے اوپر اس طرح کے تو بے تحاشا کیسز پرویز الہی کے اوپر خود کنونس نہیں گفتگو کرتے ہوئے میں بالکل 100% کنونسڈ ہوں. بات یہ ہے کہ دورانی صاحب کو چاہیے کہ وہ مانیکا فیملی کی کرپشن کو ڈیفینڈ نہ کریں. پاکستان کا کیا ہے 140ویں نمبر پہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں چھوڑ کے گیا عمران خان. انہوں نے کرپشن, ہم نے 170ویں نمبر پہ لے کے گئے, 140ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے. انہوں نے اتنی کرپشن کی پاکستان کے اندر, اتنی کرپشن کی کہ اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کہتی ہے چور ہے. ہم نہیں کہہ رہا, جرمنی, اس سے تھوڑا سا مس انفارمیشن ہو جائے گی. آپ اس کی طرف اشارہ کریں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ حمزہ کی فیڈوشری پاورز ہوں گی
وہ ایک کوئی کام نہیں ہے نا. دیکھیں جب ایک الیکشن ہو گیا, آپ کیوں پہلے ایک آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین خود لکھ رہے ہیں, آپ نے 63 آئین خود لکھ دیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہم کریں گے, پھر آپ FIA کو بھی آپ نے بند کر دیا, تو پھر آپ خود آ کے حکومت آپ اپنے کسی ایک جج کو نامینیٹ کر دیں کہ تم وزیر اعظم ہو, اور آپ لوگ کہتے کر دیں, تو چھوڑ دینا جی, کیوں کر رہے ہیں بھائی ہم کیوں چھوڑیں گے, کہتے ہیں آپ لوگ چھوڑ دینا ہے, کہتے ہیں آپ لوگ بھی اتنا روزہ کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق, وہ ذاتی پسند ناپسند کے اوپر نہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو جو اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز ہیں اس کی بلو چپ کمپنیز کو بیچنے کے, یہ پھر ایک نئی گورنمنٹ آ کے کرے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مجھے بڑا خوف آنے لگا ہے. ہم جو ہماری سمت ہے وہ معاشی خودکشی کی سمت, یہاں پہ خودکشی کا معاملہ کہیں سے معیشت کے حوالے سے ہونے والا. دیکھیے جو وشیس سائیکل ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ شروع ہوتا ہے ڈالرز کے فقدان سے, آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں جو آج پاکستان کے پاس ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کی کرنسی بہت تیزی سے گرتی ہے, جو ہماری کرنسی گر رہی ہے, پھر مہنگائی آتی ہے, اس کے بعد پھر سماجی بے چینی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر پرتشدد احتجاج شروع ہو جاتے ہیں, اور آخری سٹیج میں آ کے پھر فوج کی تعیناتی ہو جاتی ہے. یہ ہم نے ابھی کچھ مہینے پہلے دیکھا ہے سری لنکا میں ہوتا ہوا. یہاں پہ ہم پہلی 2-3 سٹیجز میں تو پہنچ چکے ہیں. اب ہم یہ ڈسکس کریں کہ کس کی غلطی تھی, کس کی ذمہ داری تھی, غلطی کس نے کی, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تو بہت کم رہ گیا. یہاں پہ کوشش اور فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سیاست اور معیشت کو الگ الگ کس طرح کرنا ہے. جی دیکھیے, پچھلے 70 سالوں میں اٹلی کے اندر 70 حکومتیں بدلی ہیں. اوسطاً 1 سال سے زیادہ ایک حکومت نہیں رہ رہی اٹلی کے اندر, لیکن انہوں نے اپنی معیشت اور سیاست کو الگ کر رکھا ہے. دیکھیے, ایک تو کوئی نعرہ نہیں لگا رہا اس وقت کہ سیاست بند کرو اور معیشت کو بچاؤ. جو اصل نعرہ لگنا ہے, جن کے مفادات ہیں 3.5 کروڑ پاکستانی خاندان کے, تو یہاں پہ سیاست کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو اکنامک ایمرجنسی کاؤنسل بنانے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ اکنامک ایمرجنسی کاؤنسل جو ہے اس کی پالیسیز چلتی رہیں اور سیاستدان اپنی سیاست کھیلتے رہیں, جس طرح جاپان میں ہوتا ہے, جس طرح اٹلی میں ہوتا ہے. وہاں پہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, وزیر اعظم الٹتے رہتے ہیں, وہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس ہارتے رہتے ہیں, لیکن معیشت جو ہے وہ معاشی پالیسی ایک ہی رہتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. بنیادی طور پہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نعرہ چاہیے کہ سیاست بند کرو, معیشت بچاؤ, اور یہی ایک چیلنج ہوگا کوئی بھی حکومت ہو. اور اگر لگ رہا ہے کہ جیسے کہ عمران خان کو حکومت مل سکتی ہے پاکستان میں ایک بار پھر, تو ان کا بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ جو بدحال معیشت ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس میں کیا راہ اختیار کرنی ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اسی جگہ سے ڈسکشن کو آگے چلاتے ہیں جہاں پہ ڈسکشن کا ہمارا اختتام ہوا بریک سے پہلے. دیکھیے, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اصل ایشو اس وقت پاکستان کا معاشی بحران ہے, اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو دوبارہ ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے آپ کی پارٹی کو, جس طرح سے پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. تو کیا کریں گے, آپ کی کیا پلاننگ ہے, اس کو کیسے کریں گے؟ اور باقی سیاسی جماعتیں اگر اسی طرح سے آپ کا راستہ روکتی رہیں گی کہ آپ جو بھی کریں گے وہ اس کے راستے میں کہیں گے کہ صحیح نہیں ہو رہا, تو پھر کیا کوئی آپ کا پلان ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو لے کر چلنا ہوگا ساتھ؟ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور سیاست اور حکومت کو الگ بھی کر دیں, وزن دار بات ہے, لیکن بڑی ہی معصومانہ خواہش ہے ان کی. کیونکہ جنہوں نے 50-55 سال میں پاکستان کو ادھر پہنچایا, جو قوتیں جو ہے جنہوں نے یہ تمام مے فیئر اور پاک لین اور سرے محل بنائے, ان سے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ایک بنائیں گے کمیٹی اور ان کے کہیں گے آپ یہ معیشت ٹھیک کر دیں. یہ بڑی معصومانہ سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا سا پریکٹیکل جانا پڑے گا, اور اس پریکٹیکلٹی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. وہ پریکٹیکلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیفائن کر دے کہ جو آپ کی, دیکھیں نا جی, انہوں نے ایگزامپلس بھی دی اٹلی کی اور جاپان کی. ڈاکٹر صاحب اکانومسٹ ہیں, ان کو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے. ہمارے ملک میں نا کنسسٹنٹلی ریورسل آف پالیسی رہی ہے. اگر آپ ریڈ کریں نا 5 سالہ منصوبے آپ کرتے رہیں, تو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس ملک میں. جس طرح ہم نے ایجوکیشن میں ڈیفائن نہیں کیا نا کس طرح کی سٹیزنری چاہیے, تو کس طرح کا ملک چاہیے اکانومی میں, آج تک وہ بھی ڈیفائن نہیں ہوا. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹریل گروتھ ہونی چاہیے, خیر انہوں نے کی نہیں ہے, کہتے تھے نا ایشین ٹائیگر بنتے تھے, وہ جو ہے ایگریکلچر گروتھ کرتے تھے جی, ایگریکلچر گروتھ میں آ جاتے. کوئی امپورٹ لیڈ ہوتا تھا, کوئی ایکسپورٹ لیڈ ہوتا تھا. آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس میں
ہم نے تو آپ کی اکنامک سروے میں 6% گروتھ آپ نے ڈیفائن کی، ہم نے تو نہیں کی. امپورٹ بیس تھی وہ ساری. $50 بلین. چلے مجھے کانورسیشن کمپلیٹ کرنے تھا نا جی. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، ایک جنرل ایگریمنٹ اینڈ ٹرمز کرنے پڑیں گے. ان لوگوں سے اگر امید کریں گے تو یہ ایسے ہی آپ کے پاس پلان لے کے آئیں گے جس میں یہ جو ملک پہ قرضے چڑھے ہیں نا، تحریک انصاف تو بالکل آخر میں آئی ہے 3.5 سال، 72 سال سے تو ملک چل رہا تھا. اور اگر یہ اتنا ہی اچھا چل رہا تھا تو اتنا کرائسس کیوں ہے؟ موڈیز نے 2018 میں ہماری ریٹنگ کیوں ڈاؤن کر دی؟ اگر ملک بہت زبردست تھا، انہوں نے دودھ کی اور شہد کی نہریں بھائی ہوئے تھے. کتنی گروتھ تھی اس وقت؟ ٹھیک ہے جی. کتنی جی ڈی پی گروتھ؟ موڈیز نے جو ہے وہ نیگیٹو کیوں کر دیا؟ جی ڈی پی گروتھ چھوڑ کے گئے سر. نیگیٹو کیوں کر دیا؟ بڑی جی ڈی پی 15% تھی. آپ نے کتنی، آپ نے پہلے سال میں کتنی؟ مجھے میری بات سنیں، مجھے بتائیں آپ اس سے سوال کریں نا جی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک ملک کی جی ڈی پی گروتھ 18 پہ جا رہی ہے تو مودی کیوں نیگیٹو کرے گا اس کو؟ انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسی ہے نا جی. وائی وڈ دے ڈو اٹ؟ اس میں انہوں نے خراب کیا. آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ مطلب اس وقت آپ کے پاس حکومت ہے، آپ اس چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نے میں نے جو اپنی کتاب بھی لکھی تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کو اپنا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ 25 سال کا ڈیفائن کرنا ہے اور آپ مین پلیئرس کو اس کے اوپر الائن کریں اور آپ جو ہے اس کے مین پلیئرس کو کیسے الائن کریں؟ مطلب آپ ان کو آن بورڈ کریں، ان سے نیگوشیٹ کریں. مین پلیئر سے کیا مطلب ہے؟ جو بھی پاور بروکرز ہیں پاکستان کے، ان کے پولیٹیکل پارٹیز بھی آ جائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز بالکل آ جائیں گے. میرا ایک گزارش سنیے. میرا ایک سوال ہے ابھی آپ کی سوال آپ کی جو بول رہے اسی کی میں ایڈ کرتا ہوں. ویژن 2010 احسن اقبال لے کے آئے، ویژن 2030 مشرف صاحب لے کے آئے، انہوں نے اس کو ویژن 2025 کر دیا. کرا لیں ایجنڈا لوگوں سے پورا. بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ ہے نا سارے کے سارے. میں جواب دے دوں. 4 سال نہ ایک ڈیم بنایا، نہ ایک روڈ بنائی، نہ ایک میگا واٹ بنائی. ڈبل کا پاکستان نے قرضے کر کے گئے ہیں. یہ افلاطون ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ سی پیک کس نے کیا، نیوکلیر دھماکے کس نے کیے، غازی بروتھا ڈیم، نیلم جیلم ڈیم، داسو ڈیم کس نے بنائے ہیں؟ آپ لوگوں نے. آپ فورن فنڈنگ میں باہر سے انڈین نیشنل سے مال پکڑتے ہیں، آپ یہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں. آپ باہر یہودی لابی سے مال پکڑتے ہیں، آپ یہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں. اور آپ کرپشن کی آپ دیکھیں، شرمناک بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے. میں نہیں کہہ رہا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ انہوں نے نہیں نہ کرنے والی بات اس لیے ہے کہ جب آپ انڈین نیشنل سے پیسے لیں گے تو آپ پاکستان میں انتشار پھیلائیں گے. رومیتا شیٹی ایک منٹ رک جائے. رومیتا شیٹی سے پیسے کس نے لیے؟ رومیتا شیٹی انڈین نیشنل ہے، کس نے پیسے لیے اس سے؟ فلم تھی لاہور ٹو پاکلینڈ، کس کی وہ بنی ہوئی ہے؟ اور اس کو یہ وہ فرا گوگی میں بنی ہوئی. رومیتا شیٹی تو بیسیکلی وہ فرا گوگی جو 80 ارب روپے لے کے گئی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. رومیتا شیٹی جو مانیکا فیملی جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں مال پکڑتی تھی نا اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. جو عمران اسماعیل اربوں پتی بن گیا جس کو اپنی گاڑی نہیں وہ بن گیا. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل فرا ایجنٹ تھی نا. فرا گوگی جو ہے فارا ایجنٹ ہے، مطلب فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوئی بھی تھی نا فنڈ ریز کرنے. جو مرضی کرے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ باہر کے نیشنل سے پیسے لے کے پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے. یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے فورن نیشنل سے پیسے پکڑے، انہوں نے پاکستان کے، اور یہ انتشار پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے؟ 55 سال کی بات کرتے ہیں. عمران خان، ایک منٹ رک جائے. عمران خان نے مشرف کی گود میں بیٹھا، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جتنے جرنیل رہے ان کی گود میں بیٹھا، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں 55 سال کی ذمہ داری ہم لیں. آپ لیں نا. آپ کی ساری کیبنٹ مشرف والی کیبنٹ ہے. آپ ذمہ دار ہیں. مال آپ لوگ بنائیں، دوسروں پہ لگایا کہتے ہیں. ایک بات جو ہے، یہ جو پاکلینڈ، لاہور ٹو پاکلینڈ، وہ بی بی سی کی فلم ان کے اوپر بنی ہے، ہم پہ نہیں بنی ہے. دوسری بات، 2 پی ایچ ڈیز بیٹھ کے جو نا اس لیول پہ ہماری ڈسکشن چلے گی. ایک کیس ثابت نہیں کر سکے آپ. سنیں اگر فلم بنی تھی تو آپ ایک کیس بنا دیتے. کوئی ہم پالیسی کیس ثابت نہیں کرتا. جج ارشد ملک کو برائب کر کے بلیک میل کر کے ڈیبیٹ ہم نے اسی لیول پہ کرنی ہے تو اتنے 3 ڈاکٹر اکٹھے کرنے. اس طرح کی باتیں کریں گے تو جواب تو مجھے دینا پڑے گا. جو ہے فورن فنڈنگ کیس، اس میں میں ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں عوام کو. یہ بتائیں رومیتا شیٹی کون ہے؟ 2017 میں، ابھی ایک منٹ خبر آپ صرف یہ بتا دیں. میں نے ایک سوال پوچھا، آپ یہ بتا دیں کہ اگر رومیتا شیٹی سے پیسے لینے ٹھیک تھے. اچھا، 2017 میں حنیف عباسی نے نا ہمارے پر 2 کیس کیے. ایک کیس تھا جو کہ یہ اکبر ایس بابر والا تھا، فورن، ان کا نام تھا فورن فنڈنگ کیس. تو جسٹس ثاقب نثار کی کورٹ میں ہم چلے گئے.
تو انہوں نے ان کی کیس ڈسمس کیا. انہوں نے کہا یہ فارن فنڈنگ ثاقب نثار آپ کا پولیٹیکل ورکر تھا جس کو بٹھا کے آپ لوگ بولتے تھے کہ نیا پاکستان بنایا ہے. قانون بتا رہا ہوں, پڑھ لیں تھوڑا سا قانون. یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس انہوں نے کہا 2017 میں کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کا ممبر تھا. 2017 میں جب انہوں نے کہا تو جو الیکشن کمیشن تھا انہوں نے 2022 میں جا کے اس کو کریکٹ کیا کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے. ٹھیک. اچھا, جب بھی پروہیبٹڈ فنڈ کیس ہوتا ہے, پاکستان میں ایک فارن فنڈنگ کیس ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی نیشنل پارٹی پہ کیا ہوا تھا, جو ابھی اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی. جی. ٹھیک ہے, ولی خان صاحب کے اوپر کیس عراق کی فنڈنگ کا. رومیتا شیٹی کا بتا دیں. اچھا, اس کے بعد اہمسا ہاسپٹیلٹی لمیٹڈ اس کی کمپنی کا نام ہے. اس کے بعد اس سے آپ نے پیسے لیے. بوٹن کرکٹ لمیٹڈ مجھے ایک منٹ کمپلیٹ کرنے دیں جی. اچھا, اس کے پیناما کی ایک فائنڈنگ تھی جی. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز میں سے اپنے پیسے جو ہے منی لانڈر کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کو یوز کرتے تھے. تو پھر یہ کیس ہے ان کا وہاں بلیک لا ڈکشنری کے اوپر یہ کیس. اچھا, میں اس میں اگر پاناما میں تھا تو آپ پہ نہ دیتے نا سزا, آپ کہتے ہیں نا پاناما میں سزا دیتے. اور مزے کی بات ہے کہ پنڈورا میں ان کے سارے انوالو ہے, پرویز الہی انوالو ہے پنڈورا میں, اس کو کچھ نہیں کہتے. اس پہ آج تک عمران خان نے ایک بات نہیں کی. پرویز الہی کا نام پنڈورا ہے, پنڈورا میں مونس کا نام ہے پنڈورا میں. اور بات یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب انڈین نیشنل سے پیسے کھائیں گے نا آپ پاکستان میں انتشار پھیلائیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب انڈین نیشنل سے پیسے لے کے پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, انتشار جو ہے نا, انتشار یہ مسلم لیگ نواز بچا دیا. آپ نے یہ نعرہ دینے کی کوشش کی کہ سیاست بند کرو, ہمیں بتاتے سیاست بند کرو. انڈین نیشنل سے پیسے لیے, آپ نے کہا, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ نے کہا کہ نعرہ ہونا چاہیے سیاست بند کرو, معیشت بچاؤ. ذرا رکے, آپ لوگ مانے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں, جو ٹینشنز ہیں, جو ٹینشنز اور پولرائزیشنز ہیں پاکستانی پالیٹکس کی, جس کی ٹینشن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو نعرہ ہے کہ سیاست بند کرو معیشت بچاؤ چل پائے گا, یہاں پہ کوئی اس پہ ایگریمنٹ ہو پائے گا, سیاست بند کرو معیشت بچاؤ؟ ڈاکٹر صاحب, ابھی جو ہم نے بحث سنی ہے دونوں طرف سے, اس میں مجھے کہیں بھی ایک فکرہ بھی سنائی نہیں دیا گیا کہ عام آدمی جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے پاس تجاویز کیا ہیں ان مسائل کو دور کرنے کی. یہاں تو یہ پیورلی ایک پارٹی دوسرے کو فیشسٹ کہتی ہے, دوسری پارٹی پہلی والی پارٹی کو فیشسٹ کہتی ہے. ایک پیور اینڈ سمپل ایلیٹ پاور سٹرگل ہے. جو اشرافیاں ہیں وہ کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہاں پہ جب تک اکنامکس ڈز ناٹ ٹیک اوور پالیٹکس, جب تک ہم ترجیح نہیں دیں گے معیشت کو سیاست کے اوپر, تو اس وقت میرے اب بڑا کلیئر ہونے لگا ہے کہ ہم ایک معاشی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بڑے ڈیزاسٹرس قسم کے, تباہ کن قسم کے نتائج سامنے آئیں گے. یہ آپ کا ہے اس پہ, لیکن آپ پھر کیا سجیسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے سن لیا کہ آپ, مطلب میں اس کو اگر زیادہ ایک ایکیڈیمک ٹرمز میں ڈیفائن کر دوں کہ دونوں جماعتیں بڑی جو ہیں ان کے درمیان میں اتنی پولرائزیشن ہے, اتنی انتہا پسندی ہے, اتنا بدگمانی ہے, اتنا بد اعتمادی ہے کہ کسی چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے, تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سجیشن وہیں واپس آ جائے گی, یہ پارٹی, یہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں, جو کچھ مرضی کرتے رہیں, ایک دوسرے کی حکومت الٹاتے رہیں. اگر اٹلی میں 70 سالوں میں 70 حکومتیں بدلی ہیں تو کیا فرق پڑ گیا؟ کیونکہ انہوں نے معیشت کو سیاست سے الگ کر لیا. تو ہم بھی کوئی ایسا ڈیزائن سامنے لے کے آئیں کہ سیاستدان اپنا کام کرتے رہیں, لیکن معیشت کی جو پالیسی ہے, معاشی پالیسیز جو ہیں, اس پہ حکومت بدلنے کے نتیجے میں کوئی فرق نہ پڑے. اچھا, اب میں ذرا کوئک ایک آدھا منٹ لے لیں اس میں. آپ کے ذہن میں کچھ سجیشنز ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ ٹینشنز کم ہو جائیں تاکہ مطلب سیاست بھی چلتی رہے لیکن معیشت ہرٹ نہ ہو؟ کوئی سجیشن آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک پلان بن سکتا ہے اگر سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کیا جائے. میں نے اس کو بتاتی طور پہ بھی کام کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک انڈر لائنگ ایک جو ہے وہ پلان ایک پیپر بنا لیں جس میں بیسکلی آپ یہ ایگری کر لیں کہ آپ نے آگے اکنامکلی کیسے موو کرنا ہے, یعنی کہ کون سے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, کس ایریا کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے انویسٹمنٹس کے اندر, اور آپ نے کہاں سے انویسٹمنٹ لانی ہے. مثال کے طور پہ سی پیک ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے آگے سیبوٹاج کر دیا. اگر اس طرح کے کیا کہتے ہیں چیزوں کو ہم ایک انڈر لائن پیپر بنا کے اس کے اوپر ہم ایگری کر جائیں, جو میرا خیال ہے کہ 90% آف دا پولیٹیکل پارٹی ایگری کر جائیں گی اس کے اوپر, اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر سیاست جو ہے وہ اس میں انتشار ہوگا تو اکنامکلی جو ہے وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہوگی, اکنامک ڈی اسٹیبلٹی ہوگی تو آسودگی
نہیں ہوگی ملک کے اندر. آپ کی پارٹی بھی کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ کوئی اکنامک بیسک چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے کہ ان چیزوں کے ہم پالیٹکس کا شکار نہیں کریں؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. جب تک کرپٹ اشرافیہ ادھر حکومت کرتی رہے گی, ادھر سے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتے رہیں گے, اس ملک کا کچھ بننے والا نہیں ہے. یہ یہیں سے لوگ لیتے رہیں گے. کس نے کہا یہ؟ ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے, سیاسی اشرافیہ. وہ دونوں آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں. نہیں ہم سیاسی اشرافیہ میں نہیں, سیاسی اشرافیہ میں وہ ہیں جنہوں سب کو کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عمران خان جو ہے وہ ایک سوشل ورکر ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. 80 ارب. عمران خان ایک سوشل ورکر ہے, ایکلیمڈ سوشل ورکر ہے, دنیا میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس بات تو کرنے دیں, 1 منٹ رہ گئے چلیے. اور اس کا نام پہ دنیا میں وہ پچھانا جاتا ہے, اور پاکستان میں اگر کوئی بندہ آنیسٹی میں پچھانا جاتا ہے عمران خان. جو میرا خیال ہے جب تک سیاسی اشرافیہ جو ملک لوٹ رہی ہے ان کا احتساب نہیں کیا جائے گا, اس میں جو مرضی لے گا. جب تک آپ ابھی بھی احتساب کی بات کر رہے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب کا, سینیٹر جناب ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کا, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا. 3 PhDs نے ہمارے پروگرام میں آج پارٹیسپیٹ کیا, لیکن جو ٹینشنز ہیں بنیادی طور پہ ختم نہ ہو سکی. لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا جو کہنا ہے کہ پاکستان کو نعرہ چاہیے کہ سیاست بند کرو, معیشت بچاؤ, ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا, لیکن آنا اسی پہ پڑے گا. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.